दादा आपसे बात करना है। कॉल वसूल करने का बटन दबाते ही कबीर दादा के कान में पाशा की लजाजत बड़ी आवाज़ पड़ी। कबीर दादा ने पूछा, कहाँ पर हो? अपने जुआ खाने वाले दफ्तर में बैठा हूँ। आधे आधे घंटे तक आ रहा हूँ। ये कहते ही वो ड्राइवर को पाशा के होटल की तरफ जाने का कहने लगा। ठीक आधे घंटे बाद वो पाशा के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। उसे देखते ही पाशा ने खड़े होकर इस्तकबाल की और अपनी कुर्सी छोड़ दी। कबीर दादा की मौजूदगी में वो कभी भी उस कुर्सी पर नहीं बैठता था। कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठते ही मुस्तफसिर हुआ। जी फरमाइए। वहाँ वो दोनों अकेले ही थे। कबीर दादा के मुहाफिज और अजीम वगैरह बाहर रेलू को गए थे। खाने पीने को क्या मंगवाऊँ? पाशा ने हासा संजीदा नज़र आ रहा था। काफ़ी का बता दो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये कहते कबीर दादा ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इंटरकॉम उठा कर पाशा ने 2 प्याली काफ़ी के बताए और कबीर दादा की तरफ मतवज्जा होता हुआ बोला, मेरा ख्याल है अब आपको घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। बकवास ना करो, मतलब की बात पढ़ाओ। कबीर दादा ने उसे झिड़का। वो इत्मीनान से बोला, इसी बकवास के लिए आपको सहमत दी है। कबीर दादा ने उसे डराया, शायद काफ़ी दिनों से तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ा। पाशा खौफज़दा हुए बगैर बोला, सच कहा, आज एक नहीं काफ़ी थप्पड़ खाने का इरादा किए बैठा हूँ। कबीर दादा बिगड़ कर बोला, अगर सच में वही बकवास करना है तो मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। दादा पाशा बिल्कुल संजीदा था। अच्छा, बको क्या परेशानी है? कबीर दादा ने गोए हथियार डाल दिए थे। वो खूबसूरत डायन आपको साया कर दी। कबीर दादा एक दहशत, खौफ और डर की अलामत है। कबीर दादा आने इरादे, चट्टानी हौसले और फौलादी अज़्म का नाम है। कबीर दादा की शख्सियत, करदार और सलाहियतों की एक दुनिया मुँह तरफ़ा। आप एक छोकरी के पीछे उसे बदनाम ना करें। यकीन मानिए, अपने दुखी हैं और पराए हंस रहे हैं। दफ़ा करें, उसे ठोकर लगा कर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंके। कबीर दादा के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बकवास अच्छी कर लेते हो मगर बेमकसद। जब आंखों पर किसी दिलरुबा के नोहेज़ हुस्न की पट्टी बंधी हो तो हमदर्दों की नसीहतें बकवास ही लगती हैं। मेरा ख्याल है शादी करने वाला मैं पहला गैंगस्टर नहीं हूँ। पागल, बिल्कुल सही हो। मेरा एतराफ़ आपकी शादी करने पर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही, और मेरा एतराज़ आपकी शादी करने पर बिल्कुल भी नहीं। शादी भी दूसरे गैंगस्टर्स ने की है और थोड़ी बहुत रवायती मोहब्बत भी उनमें मौजूद होगी, मगर उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसने पाँव की जूती को सर का ताज बना लिया हो। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम धरे जा रहे हो बेगैरत आदमी। कबीर दादा ने उसे डांट कर खामोश करना चाहा। उसी वक्त एक मुलाजम इजाज़त मांग कर अंदर दाखिल हुआ। उनके सामने काफ़ी के बड़े मग रख कर सर झुकाए बाहर निकल गया। पाशा काफ़ी का हल्का सा घूंट लेता हुआ बोला, ये साचा कबीर दादा कल रात तकरीब में मीली नज़र आप दोनों पर ही थी। उस दोगली डाय ने आपको अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक लम्हे के लिए भी आप पर से नज़रें नहीं हटाई। यकीनन उसे किसी ने खूब पढ़ा लिखा कर आपके पीछे भेजा है और आप भी गाहे बगाहे नज़रें चुरा कर उसकी दी से आंखें ठंडी कर रहे थे। और बड़ी महफिल मौसीकी में जो मोहब्बत पर मैसेज लिखे जा रहे थे, ऐसा तो हाई स्कूल के तलबा ही कर सकते हैं। और माफ़ करना, उस चुड़ैल के साथ तो चलिए ये जचता भी है कि मेरे ख्याल में वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की तलबा है। आप खुद को देखिए, क्या इतने ऊंचे मुकाम से नीचे उतरना आपको ज़ेब देता है। कबीर दादा साहब गोई से बोला कि मोहब्बत बड़ी गुफ्तगू नहीं थी यार। उसने मुझे घर चलने का लिखा और मैंने उसे डांट दिया। एक छोकरी की इतनी हिम्मत कि वो कबीर दादा को महफिल छोड़कर चले जाने का कहे, एक बार भी नहीं बार बार मैसेज करे। दर्जन बार मैसेज टोन तो मैंने गिनी थी। यकीन आपकी तरफ से रील थी, वरना वैसी हरकत ना करती। और एक दो मैसेज पढ़ने का तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ था। वो कोई नाचने गाने की बकवास कर रही थी और आप अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहे थे। कबीर दादा चिढ़कर बोला, बेवकूफ़ आदमी, वो कम उम्र लड़की है, नादानी में ऐसी हरकतें कर गुजरती है। अब क्या उसकी बटाई शुरू कर दूँ? कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420। अगर आपको तिगनी का नाच ना नचाया तो मुझे पाशा नहीं खोता कहना। पीठ पीछे तो अब भी यही कहता हूँ यार, कबीर दादा ने कह कर लगाया। फिर सामने भी कहना, बल्कि मैं अपना नाम ही यही रख लूँगा। बहराम मेरी जान, बेवकूफ़ों सी बातें ना करो। ये परेशानियाँ और उलझनें अपने दिलो दिमाग से निकाल। मुझे ना तो उस लड़की से मोहब्बत है, ना मैं अपने मुकाम और जगह ही से ना वाकिफ़ हूँ। कबीर दादा ने उसे असली नाम से पुकारा, मुझे सबूत दरकार है। पाशा को तसल्ली नहीं होती, क्या सबूत चाहिए? कबीर दादा के लहजे में हैरानी थी। शहाब कसूरी, अलाक हुसैन, नौशाद अफरीदी और वो
سالہ ایسوی وغیرہ تمام ہر دوسرے دن نت نئی لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ ان کی یہ بے غیرتیاں ان بیویوں سے بالکل بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پاشا سانس لینے کے لیے رکا مگر کبیر دادا سے صبر نہیں ہوا تھا۔ ویسا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے پھسلا تو پاشا اطمینان سے بولا، تو یہ کہیں آپ اپنے روزمرہ پر آ جائیے۔ ہر دوسرے دن آپ کے خوابگاہ میں نئی لڑکی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے شادی سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، میری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، 3 راتیں اس ڈان کے ساتھ گزار اتنا کافی ہے۔ کبیر دادا نے افسوس بڑے انداز میں دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا، کسی اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے سے کیا ہوگا؟ پاشا جھٹ بولا، مجھے یقین آ جائے گا آپ اس پراڈن کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے اور میرے اندیشے غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، کبیر دادا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جان چھڑوا، جیسے ہی میرے معیار کی کوئی لڑکی نظر آئی تمہاری یہ تمنا بھی پوری کر دوں گا۔ وعدہ۔ پاشا کے ہونٹوں پر منحوس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بار کہہ تو دیا ہے، کبیر دادا جلاتے ہوئے بولا، اگر تمہاری نصیحتیں اختتام پذیر ہو گئی ہوں تو میں واپس چلا جاؤں۔ 1 منٹ۔ وہ جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کسی کو گھنٹی کرنے لگا۔ پہلے ہی گھنٹے پر کال وصول کر لی گئی تھی، شاید جسے کال کی گئی تھی وہ اسی کال ہی کا منتظر تھا۔ پاشا نے مختصر آ جاؤ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ کون ہے؟ کبیر دادا نے حیرانی سے پوچھا، مگر پاشا کا جواب دینے سے پہلے دروازے کو دھکیلتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والی شخصیت کو دیکھتے کبیر دادا گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا اصل نام تو کبیر دادا کو معلوم نہیں تھا اور نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی، البتہ وہ نگی کے نام سے مشہور تھی۔ شاید اس کا اصل نام نگینا، نگین، گلہت یا نغمہ وغیرہ تھا۔ چند دن کبیر دادا کی منظور نظر بھی رہ چکی تھی۔ کبیر دادا ہی کی وساطت سے اسے ماڈلنگ کے شعبے میں کافی آگے تک جانے کا موقع ملا تھا اور آج کل وہ چوٹی کی ماڈل تھی۔ کبیر دادا کے بارے اس کے دل میں پسندیدگی کے گہرے جذبات پوشیدہ تھے، جنہیں جاننے والوں کے گوش گزار کرنے میں اس نے کبھی بہل سے کام نہیں لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کبیر دادا کے لیے کسی ایک لڑکی کا ہو کر رہنا ناممکن تھا۔ مگر پاشا کی زبانی اسے جو خبر ملی تھی، پاشا پر یقین ہوتے ہوئے بھی اس خبر کے بارے وہ شک میں پڑی تھی۔ نیکی تم، کبیر دادا نے گفتگو کی ابتدا کی۔ شکر ہے آپ کو میرا نام تو یاد ہے۔ پاشا سے مسافہ کرتے ہوئے ہو گیا۔ وہ کبیر دادا کے قریب پہنچے، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بے باکی سے اسے چومنے لگی۔ اسے نرمی سے دور کرتے ہوئے کبیر دادا نے پوچھا، کیسی ہو؟ جانے کی اسے نیکی کی قربت اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک دم تناوش کا خوشبودار ملائم وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہو۔ نیکی اچک کر میز کے کونے پر بیٹھتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک، میرا خیال ہے نیکی قیامت کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاشا نے زبان کھولی، پاشا میرے پاس ان چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبیر دادا ایک دم بیزار ہو گیا تھا۔ دادا یہ وہی نیکی جسے چھونے کی پاداش میں 3 تھپڑ میرے چہرے پر اور ایک بھرپور لات میری تشریف پر لگی تھی، قسم سے اس دن کے بعد آج تک اسے مسافے کے علاوہ نہیں چھو پایا۔ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا؟ نیکی نے بھرپور کہہ کر لگاتے ہوئے پاشا کی تائید کی تھی۔ پاشا، تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ جیسے ہی آپ کے معیار کی کوئی لڑکی نظر آئی آپ میری یہ تمنا بھی پوری کر دیں گے۔ تو بس ٹھیک ہے۔ کبیر دادا نے کندھے اچکائے۔ آئے ہائے، اب ہم آپ کے معیار سے بگڑ چکے ہیں۔ نیکی بے باکی سے اسے گھورتے ہوئے بازاری لہجے میں بولی۔ دادا ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ نیکی کو سستی لڑکی کوئی سستی لڑکی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اس کے لیے ترستے ہیں، یہ تو بس آپ کی محبت میں دوڑی چلی ہے۔ آج کل یہ جھوٹا سچ بولنے کا تو لہوا ہے۔ نیکی ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کبیر دادا بے بسی سے بولا، تو یوں تمہیں چین آ جائے گا؟ ہاں۔ پاشا نے بھرپور انداز میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے بیزاری بڑے لہجے میں کہا، تو اس قسم کے اور کتنے ثبوت دینا پڑیں گے؟ پاشا نے عزم ظاہر کیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن ایک جل بڑی آپ کے خوابگاہ کی زینت بناؤں گا، یہاں تک کہ وہ ڈائن ہودی کہیں دفان ہو جائے۔ کھوتے وہ تیرے استاد کی بیوی ہے؟ میں نہیں مانتا۔ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہائے آپ کی بیوی؟ نیکی نے چیختے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ کبیر دادا نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ کیا نہیں مانتے مجھے استاد یا اس سے میری بیوی؟ کیا میری زندگی میں یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو استاد نہ ماننے کے بارے میں سوچ بھی سکوں؟
کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، دوبارہ اسے غلط نام سے نہ پکارنا، وہ جیسی بھی ہے مگر عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور با کردار لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے بابی، کہہ دیا کروں گا۔ پاشا نے منہ بنا، رات 9 بجے میری کوٹھی پر آ جانا۔ نگی کو کہتے کبیر دادا نے بات چیت ختم ہونے کا اعلان کیا، اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑا۔ نگی اور پاشا کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ نگی کو وہی باہر کا اشارہ کر کے پاشا کبیر دادا کو رخصت کرنے باہر نکل گیا۔ یار میں نے تو سوچا تمہاری جھوٹ کی عادت اب تک نہیں گی، مگر یہاں تو سچ مچ انقلاب آ گیا ہے۔ اسے ضدی ہٹ دھرم اور اکھڑ نے شادی کر لی، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ پاشا کے واپس آتے نگی شروع ہو گئی تھی، وہ اس سے کافی بےتکلف تھی، البتہ پاشا کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ وہ کبھی ہاتھ ملانے سے زیادہ نگی کے قریب نہیں کیا تھا۔ پاشا جلاتے ہوئے بولا، تو لڑکیوں ہی سے شادی کی جاتی ہے، احمق لڑکی۔ نہیں، میرا مطلب ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کبیر دادا کی اس حرکت کے بعد کیا کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ وہ بدحواس سی لگ رہی تھی، کہیں جانے اور کچھ کہنے کا تو پتہ نہیں، البتہ تمہارے پاس خودکشی کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس طرح کم از کم دادا کو یہ یقین تو آ جائے گا کہ اس خوبصورت ڈائن بابی کے علاوہ بھی اسے کوئی چاہتا ہے۔ پاشا نے خلوص بڑے انداز میں مشورہ دیا۔ کیسی ہے وہ؟ میرا مطلب شکل و صورت کے لحاظ سے۔ نگی کی حیرانی اب تک برقرار تھی، اس نے خودکشی والے مشورے پر جوابی وار سے اعتراض برتا تھا۔ پوری کی پوری ڈائن سوری، ایک دم اسے کبیر دادا کا حکم یاد آیا، اس نے زبان دانتوں میں دبا لی، میرا مطلب بابی کو دیکھتے ہی آپ کے دل سے یہ پھانس نکل جائے گی کہ کبیر دادا نے کیوں شادی کی مجھ سے بھی خوبصورت۔ نگی کے لہجے میں جھلکتا اپنی خوبصورتی کا ضم واضح تھا۔ پاشا صاحب کو اسے بولا، اگر تمہیں کوئی لڑکی خود سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی۔ میں تو الیگزینڈر ڈاریو، شائلن وڈلے، کترینہ کیف، کترینہ کپور، مارہان اور کبرا خانم کی شکلوں کو بھی خود سے بہتر کہ اپنے جیسا نہیں سمجھتی۔ انہوں نے تینوں فلم انڈسٹری کی خوبصورت لڑکی کو بے جھجک مسترد کر دیا تھا۔ فکر نہ کرو، میری ڈائن بابی کو دیکھ کر تمہاری خود سے خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کی حسرت تو کم از کم ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو پھر میری دال وہاں کیا گلے گی؟ نگی روحانسی ہونے لگی۔ پاشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا، تمہیں دال گلانے بیچ کون ہے بیوقوف لڑکی؟ اور کی پکی ہوئی ہنڈیاں الٹانی ہے۔ وہی پر لہجے میں بولی، میں نے سوچا شاید تم مجھے کبیر دادا کو پھانسنے کا موقع دے رہے ہو۔ یہ کام اس وقت کرنا تھا جب کبیر دادا تم پر فریفتہ ہوا تھا۔ حق فریفتہ ہوا تھا، اکھڑ بدمزاج بس اپنی عیاشیوں کے چکر میں تھا۔ مجھے یقین ہے اب بھی وہی سلسلہ ہے، تمہارے اندیشہ بے جا، کاش ایسا ہی ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یقین مانو کہ مجھے تمہاری کامیابی بے شبہ محسوس ہو رہا ہے، اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ نگی کی نسوانی انا جاگے تھی، یوں بھی اس کی خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی، لیکن پاشا کے دماغ میں پڑنے والے اندیشوں سے وہ ناواقف تھی۔ خیال تم نے کبیر دادا کو پوری رات مصروف رکھنا ہے اور میرا مطلب ہے بابی کو کمرے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دینا۔ کل پرسوں بھی اگر تم کبیر دادا کو سنبھالنے میں کامیاب رہی تو خوش آمدید، ورنہ مجھے کسی اور جل پڑی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ویسے مزاج کی کیسی؟ پاشا صاحب گوئی سے بولا، بالکل گھریلو، سادہ، معصوم اور بولی بالی۔ کیا؟ نگی چیخ پڑی تھی، تھوڑی دیر پہلے تو ڈائن چڑیل اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، ہمارے ہاں ڈائن بلا اور چڑیل بد کردار نہیں، با کردار، ایماندار اور خاندانی لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ طے کر لیتے ہیں۔ سیٹھ مسکین کی طرف میرے 20 لاکھ بقایا، صبح تک سونے نہیں دیا تھا حبیس نے، اور اب میری کال ہی وصول نہیں کر رہا۔ پاشا ہنسا، کب کی بات ہے، 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا اور کچھ۔ پاشا مستفسر ہوا۔ فیروز ملک نے وعدہ کیا تھا کہ نئی ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار مجھے ملے گا، معاوضہ وصول کر لیا، مگر اب ایک نئی ہیروئن کو آگے لا رہا ہے اور مجھے اگلی سیریل پر ٹرہانا چاہتا ہے۔ پاشا سنجیدگی سے بولا، ان دونوں کے موبائل فون نمبر مجھے دو۔ نگی نے فوراً اپنے موبائل فون سے ان کے نمبر نکال کر پاشا کو نوٹ کرا دیے۔ فیروز ملک کا پتہ بھی نوٹ کر کے پاشا کسی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کال وصول ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے فیروز ملک کا پتہ دہراتے ہوئے بولا، اسے اگلے 1 گھنٹے میں خصوصی کوٹھی میں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف کی بات سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور سیٹھ مسکین کا نمبر ملانے لگا۔ سیٹھ مسکین کو وہ ذاتی طور پر بھی جانتا تھا، شہر کی بڑی بڑی مچھلیوں سے ان کی یوں بھی واقفیت ناگزیر تھی۔ ہیلو، 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے پاشا کی کال وصول کی تھی۔
یقیناً پاشا کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ یوں بے پرواہی سے ہیلو نہ کرتا۔ سیر مسکین پاشا بات کر ہوں پاشا پاشا دادا، اس نے گویا تصدیق شاہی تھی۔ یادداشت تو کافی اچھی ہے سیٹھ، ورنہ پچھلے 2 دن ماں سے کسی تقریب وغیرہ میں ملاقات نہیں ہو پائی۔ وہ جلدی سے بولا، جی جی ویسے کیسے یاد فرمایا ہادم کو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی آج نگی سے ملاقات ہوئی تو میں یاد کری تھی، میں نے سوچا ہیلو ہائی ہی کر لے۔ سیٹھ مسکین کی ہکلاتی ہوئی آواز آئی، نگی ہاں ویسے بہت اچھی لڑکی ہے، آج ہی میں اپنے سیکرٹری کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ جمع کروا دے، اس سے ادھار لیے تھے۔ بیوقوف کو بھول ہی کہ وہ غریب انتظار کرتی رہی ہوگی۔ خیر اسے بتا دینا کہ کل ضرور اسے اپنے پیسے مل جائیں گے۔ پاشا ہنسا، چلو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں، اگر کل صبح 10-11 بجے اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم جمع نہ ہوئی تو پرسوں سیٹھ مسکین دگنی رقم جمع کرا دے گا، اور اسی طرح ہر گزرے دن کے ساتھ رقم دگنی کرتا جائے گا۔ سیٹھ مسکین ہے ہی اتنا اچھا آدمی۔ جی 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 جی، سیٹھ مسکین نے ہکلاتے ہوئے جی جی کی گردان شروع کر دی، اور پاشا مزید کچھ کہے بنا رابطہ منقطع کرتے ہوئے سامنے بیٹھی نگی کو مخاطب ہوا۔ سن تو لیا ہوگا؟ ہاں، نگی نے اطمینان بڑے انداز میں سہلایا۔ دوسرے کام سے بھی بے فکر ہو جو، تمہیں رات کبیر دادا کے پاس جانے سے پہلے خوش خبری مل جائے گی، لیکن مجھے خوش کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کبیر دادا کو پھنسانا ضرور مشکل تھا، کسی دوسری لڑکی کا پتہ کاٹنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ فکر ہی نہ کرو، کبیر دادا اسے ایسے دور بھاگے گی جیسے تم ایمانداروں سے بھاگتے ہو۔ اور پاشا اطمینان بڑے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ گاڑی چلو۔ پاشا سے رخصت لے کر گاڑی میں بیٹھے وہ عظیم کو مخاطب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ موبائل فون نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا۔ السلام علیکم۔ گھنٹی وصول کرتے اس کی چہکتی کھنکتی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھولا۔ ایسا کرو آج امی کے گھر ہی رہ جاؤ، میں کہیں مصروف ہوں۔ کبیر دادا کو رات کی صورتحال سے نمٹنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سوجا تھا۔ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولے، میں ابھی آپ کی جرابے دور ہی تھی، آپ کی کال وصول کرنے کے لیے مجھے کام درمیان میں چھوڑنا پڑا۔ یہ ملازمہ کے کرنے کے کام ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہے، یہاں بار بار میرے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، تم ہو نا تان سین کی پوتی کے، تمہاری آواز بار بار سننا چاہوں گا۔ ہاں 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 ہاں۔ تناوش کی قہقہے نے اس کے فکرے کی پھسپھساہٹ کو واضح کیا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، وہ چڑ گیا تھا۔ جناب جی، آپ رات میری داست 15 منٹ کی گنگناہٹ سن کر نیند کی میٹھی وادیوں میں ڈوب گئے تھے۔ تھکا ہوا تھا۔ کبیر دادا نے صفائی پیش کی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہائے اللہ جی، کتنا چھپاتا ہے یہ لڑکا اپنی محبت کو۔ ہر وقت بکواس نہ کیا کرو۔ لڑکے کا لقب سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ بکواس تو ہے نہیں ہے؟ اس کی گنگناتی آواز کبیر دادا کو مزید تباہ گئی تھی۔ ڈرائیور اور عظیم کی موجودگی فراموش کرتے ہوئے وہ دادا، تمہاری محبت والی غلط فہمی تو آج ضرور دور کر دوں گا۔ کہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ تناوش اس کے غصے کو ہاتھ میں لائے بغیر چھوہی ور آمادہ رہی۔ احمق عورت، اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ پلیز گھر آ جائیے نا، کتنی دیر سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ فوراً پیغام آ گیا تھا۔ جواب لکھے بغیر وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ موبائل فون کی میسج ٹون دوبارہ بجی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، شاید بارش بھی ہو جائے۔ آ جاؤ نا، میں پکوڑے اور چٹنی بناتی ہوں، کھڑکی سے بارش کا نظارہ کرتے ہوئے اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میسج پڑھتے کبیر دادا نے کار کی کھڑکی سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ واقعی بادل اکٹھے ہو گئے تو کسی بھی لمحے برس سکتے تھے۔ اگر وہ اسے متوجہ نہ کرتی تو شاید بارش شروع ہونے کے بعد ہی اس کی توجہ اس طرف جاتی۔ یوں بھی بارش کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک برابر تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس پر انکشاف ہو رہا تھا، بارش کے موسم کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ ایک اور میسج کی ٹون بجی، کبیر آ جائیے نا، میرا بڑا دل کر ہے آپ کے ساتھ بارش میں بھیگنے کو، چھت پر چڑھ جائیں گے، کسی ملازم کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اپنا نام پہلی بار بغیر کسی سابقے لاحقے کے پڑھ کر اسے عجیب مگر بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بارش کی مزید اہمیت اجاگر اس نے چشم تصور سے دیکھا کہ وہ چھت پر تناوش کے ساتھ موجود ہے۔ تیز بارش ہو رہی، وہ آنکھیں باندھ کے اپنے بازو دائیں بائیں پھیلائے کسی بچی کی طرح گھوم رہی ہے، اور وہ اسے بھیگتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لباس اس کے جسم سے چپک کر اس کی دلکشی کو چار چاند لگائے ہوئے ہے۔ کبیر دادا کے جسم میں انجانے جذبے بیدار ہوئے۔ اس کے دل میں شدت سے اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی۔ اگلی میسج ٹون نے اسے پھر موبائل فون کی طرف متوجہ کیا۔
اچھا آپ نہ بھیگنا، سیڑھیوں کے شیڈ میں کھڑے ہو کر پکوڑے کھانا اور مجھے دیکھنا۔ اب ہوش آپ تو آ جاؤ نا۔ ایک دم کبیر دادا کے دل میں انجانا سا خوف نمودار ہوا۔ اسے تناوش سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شاید جادوگرنی تھی جو میسج بچانے الفاظ لے کر اس کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر چٹنی پکوڑے کھانے کا ذکر کرتے اس کے منہ میں ہنستا ہنستا لذیذ پکوڑوں کا ذائقہ پھیل جاتا۔ وہ چھت پر بجلی کا ذکر کرتے کبیر دادا تصور کی آنکھ سے اسے برستی بارش گھومتا ہوا دیکھنے لگے۔ اس کے دماغ میں بادشاہ کی آواز گونجنے لگی، وہ خوبصورت ڈائن آپ کو ضائع کر دے گی۔ اس کی اتنی ہمت کہ کبیر دادا کو گھر جانے کا مشورہ دے۔ آپ ایک چودھری کے پیچھے خود کو بدنام نہ کرے۔ یقین مانیے اپنے دکھیوں پر ہنس رہی ہیں، وہ آپ کو انگلیوں پر نچائے گی، کم عمر نادان لڑکی نہیں، پوری 420 ہے۔ دفعہ کر اسے ٹھوکر لگا کر اپنی زندگی سے دور پھینکے۔ کیا واقعی پادشاہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا مجھے اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہوگی۔ وہ اپنی کوٹھی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ گھر نہیں جانا، آگے گزرتے جاؤ۔ ڈرائیور کو کار آہستہ کرتی دیکھ کر بے احتیاط اس کی ہونٹوں سے پھسلا۔ کہاں جانا ہے دادا؟ عظیم کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا، کہیں بھی کیا؟ عظیم کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ سنبھل کر بولا، ایس پی ضمیر حسین کی طرف چلو۔ جی دادا۔ عظیم نے اوپر نیچے سہلا۔ کبیر دادا نے سیدھے سے ٹیک لگا کر آنکھیں باندھ کر لی۔ بارش کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ بار بار بڑھنے والی پیغامات کی گھنٹی کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اچانک کال آنے لگی۔ انہیں آنکھیں کھولی، وہ موبائل فون کی اسکرین کو دیکھا۔ وہ تناوش کی کال تھی۔ رابطہ کاٹنے والا بٹن دبا کر وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ بارش کے قطرے ایک تسلسل سے گر رہے تھے، موتیوں کی مشابہ قطرے نہ جانے کیوں اتنے بڑے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے اسے بارش کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھی۔ سڑک کے دائیں بائیں مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کچھ گھروں کی چھتوں پر سے رنگ برنگے آنچل لہراتے نظر آ رہے تھے۔ تصور کی آنکھ سے وہ تناوش کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنا سر دوپٹہ گیلے بدن پر لپیٹ کر گیلے کپڑوں کی شرارت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوپٹے کا گیلا پن اس کے ساتھ دینے کے بجائے گیلے کپڑوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس کے گداز اور نحیس بدن کے خوبصورت زاویے اور کوسیں صاف چبھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ جیتی جاگتی تصویر بن گیا تھی۔ اس کا دل شدت سے تناوش کے پاس جانے کے لیے مچلا۔ اس کا دل چاہا کہ ڈرائیور کو گھر کی جانب موڑنے کا کہیں۔ آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ ٹکاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اس تمنا کو دل ہی دل میں دبایا تھا۔ کار ایک سپیڈ بریکر پر آہستہ ہوئی۔ سڑک کے بائیں جانب ایک چھپڑ ہوٹل بنا تھا۔ اس کی نظر کڑاہی میں تلتے گرم پکوڑوں پر پڑی۔ شہزاد کار ایک جانب کر کے روک لو۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار براہ راست ڈرائیور کو مخاطب ہوا تھا۔ جی دادا۔ ڈرائیور کے لہجے میں حیرانی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انڈیکیٹر کار ایک جانب کر کے روک لی۔ عظیم پکوڑے اور چٹنی لے آؤ۔ کبیر دادا کا اگلا حکم ڈرائیور اور عظیم کو مزید حیران کرنے والا تھا، مگر ان دونوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کھل کر حیرانی کا اظہار کر سکتے۔ عظیم سا ہلا کر نیچے اترا اور چھپڑ ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ محافظوں والی دونوں جیپیں بھی رک گئی تھیں۔ امتیاز بخش نیچے اتر کر عظیم کی طرف بڑھے۔ امتیاز نے پوچھا، عظیم بھائی خیر تو ہے؟ کیوں رکے ہو؟ عظیم مسکرایا، دادا نے پکوڑے لانے کو کہا ہے کیا؟ وہ دونوں حیرانی انداز میں چیخ پڑے، مگر عظیم ان کی کیا کا جواب دینے کے بجائے چھپڑ ہوٹل کے مالک کی طرف بڑھ گیا، جو باورچی، مینیجر اور بیڑے کی ذمہ داریاں بھی خود ہی نبھا رہا تھا۔ امتیاز نے دھیمے لہجے میں خیال ظاہر کیا، نمازن کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یقیناً اس نے کال کر کے کبیر دادا کو پکوڑے لانے کا حکم دیا ہوگا، اسی وجہ سے دادا گھر کے پاس جا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کبیر دادا کا حکم کون دے سکتا ہے؟ بخش نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ عظیم وثوق سے بولا، نمازن کی آمد سے پہلے میرا بھی اسی بات پر یقین تھا۔ میں نہیں مانتا، بخش نے نفی میں سہلایا۔ اس وقت باغ اور رخسار بھی ان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ امتیاز نے کہا، چلو عظیم سے پوچھ لیتے ہیں۔ کبیر دادا نے اس طرف مڑنے سے پہلے نمازن سے بات کی ہے یا نہیں؟ کیا بحث شروع ہے؟ باقر نے اشتیاق سے پوچھا۔ بخش اسے دبل لفظوں میں ساری بات بتانے لگا۔ اسی وقت انہیں عظیم واپس مڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں گرم باب اڑاتے پکوڑوں کی پلیٹ، دوسرے ہاتھ میں چٹنی کی پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ پکوڑوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک الٹی پلیٹ ان پر رکھ دی تھی۔ بخش چاہ کر دیکھ لو، دادا پکوڑے کار نہیں لے جا رہا، یہیں بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر امتیاز نے عظیم کو رکتے ہوئے پوچھا، کیا گھر کی طرف جاتے ہوئے دادا کو بیگم صاحبہ کی کال ملی تھی؟ ہاں، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ عظیم اسے ہلکے سے جھڑکتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ سنیے، امتیاز نے فاتحانہ نظر سے بخش کو گھورا۔ بخش نے دلیل پیش کی، وہ کوئی بھی بات کر سکتی ہے۔ شاید اس نے رات مانگے گھر گزارنے کی اجازت مانگی ہو۔ اگر تمہاری بات سچ مانی جائے تو کبیر دادا کو پکوڑے کار لے جانے چاہیے تھے، نہ کہ یہاں کھانے۔ نہیں، امتیاز اس کی دلیل سے متفق نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہی بخش مصر ہوا۔ وہ دونوں تکرار کرتے ہوئے جیپ کی طرف مڑ گئے تھے۔
باکر رخسار بھی اپنی جیب کی طرف بڑھ کے اتنی دیر میں آڑ کے بغیر گزار کر وہ اچھے خاصے بھی گئے تھے۔ کبھی دادا گرم پکوڑے چٹنی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے پکوڑے اتنے بڑے لگ رہے تھے۔ بارش اور پکوڑوں کے تعلق کا راز اس پر پہلی بار منکشف ہوا تھا۔ نہ جانے تناوش کا ساتھ اس پر اور کون کون سے سربستہ راز آشکار کرنے والا تھا۔ پکوڑوں میں مرچیں ذرا تیز ہی۔ اچانک چشم تصور میں اسے تناوش پکوڑے کھاتی نظر آئی۔ مرچوں کی زیادتی کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس عالم میں وہ اور بھی معصوم لگنے لگی تھی، مگر وہ پکوڑے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ جرجٹی لے کر اس نے سحر بڑے منظر کو دور جھٹکا اور کار کے باہر دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پھر اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ تناوش ہی کی کال تھی۔ کبھی دادا کا دل اس کی آواز سننے کو مچلنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ یقیناً اس نے پکوڑے تیار کر لیے تھے اور اب اس کی منتظر تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ گھنٹی وصول نہ کر سکا۔ رابطہ منقطع کرنے کا بٹن دبا کر اس نے تناوش کے ساتھ اپنے دل کو بھی مایوس کرنے کی ہمت کر ڈالی تھی۔ شاید وہ خود سے ڈرنے لگا تھا کہ تناوش کی منتوں بڑے حکم کے سامنے وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ واپس کر اس نے پکوڑوں کی آدھا بڑی پلیٹ عظیم کی طرف بڑھائی اور اس کے پلیٹ تھامتے وہ تناوش کے پیغام دیکھنے لگا۔ درجن بھر پیغام آئے ہوئے تھے۔ اچھا میں پکوڑے بنانے جا رہی ہوں، کوئی معذرت و دھمکی دونس نہیں چلے گی، بس آپ آ جائیے۔ آ جاؤ نا، اب تو بارش شروع ہو چکی ہے۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے نظر آنے والے قطرے آپ کی کمی کو مزید اجاگر کر رہے ہیں۔ کبیر آ جاؤ نا، پکوڑے بن گئے ہیں اور اگر آپ نہ آئے تو میں ایک پکوڑا بھی منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ قسم سے اتنا دل کر رہا ہے پکوڑے کھانے کو، مگر میری ضد برقرار ہے۔ اوف کتنا نحریلا ہے یہ لڑکا بھی۔ گھنٹی تو اٹھاؤ نا، پلیز پلیز ایک بار بات تو کر لو۔ اچھا میں آپ کے لائے ہوئے کپڑے پہنی ہوں، آپ کو ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہوں نا۔ یہ دیکھو پہن لیے کپڑے میک اپ کا سامان نہیں ہے، ورنہ میک اپ بھی کر لیتی۔ پلیز آ جاؤ نا ورنہ میں رو پڑوں گی۔ آپ نے 5-6 بجے تک لوٹنے کا کہا تھا اور آپ بس 6:30 ہو گئے ہیں۔ کبیر میں رو رہی ہوں، سچ میں رو رہی۔ آپ مجھے یاد آ رہے ہیں، میں نے پکوڑے کھانے کی کوشش کی مگر مجھ سے آدھا پکوڑا بھی نہیں نگلا گیا۔ یہ آخری میسیج تھا۔ کار آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ موبائل فون ایک جانب میں رکھتے ہوئے دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میسیج آنا بند ہو گئے تھے، شاید وہ خفا ہو گئی تھی۔ وہ خود کو مخاطب ہوا، ہوتی رہی خفا، بار میں جائے جادوگرنی، میں اس کے لیے اپنے مقام سے نیچے نہیں آ سکتا۔ میرے نزدیک اس کی اہمیت ایک کھیل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ اسے اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے نام سے بلانا شروع کر دے۔ ایک مخالف سوچ پہلے والے خیالات کے مقابلہ آگے۔ میں نے تم سے پوچھا کب ہے، اور بے تکلف تو وہ ہو گئی ہے، تم اس کا سامنا کرنے کی ہمت تو چھوڑو۔ اس کی کال سننے کی جرات نہیں کر سکتے۔ وہ رکھیل نہیں رانی ہے، اس کا رونا تمہیں دکھ دے رہا ہے۔ اس نے کبوتر کی طرح کی باند کر لی۔ نہیں دے رہا اس کا رونا دکھ، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہوتی تو میں گھر چلا گیا ہوتا۔ صاحب کو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ہنستا غلط ہے یہ۔ وہ با آواز بلند بڑبڑائے، جی دادا۔ ایک دم عظیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ڈرائیور نے بھی کار کی رفتار مدھم کر دی تھی۔ کچھ نہیں، چلتے رہو۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں سر کے بالوں میں پھنساتے ہوئے وہ اسے خیالوں سے دور جھٹکنے لگا۔ یقیناً پاشا کا تجزیہ صحیح تھا۔ شکر تھا کہ اس نے بروقت کبیر دادا کو اس سے متوجہ کر کے اس کے علاج کی طرف رہنمائی بھی کر دی تھی۔ ایس پی صاحب دفتر سے تو اٹھ چکے ہوں گے۔ عظیم کی آواز نے اسے خیال اس کے چنگل سے چھٹکارا دلایا۔ کال کر کے معلوم کر لو۔ عظیم اسباب میں سہ لاتے ہوئے ایس پی کے قریبی آدمی سے رابطہ کرنے لگا۔ معلومات لے کر وہ کبیر دادا کی طرف مڑا۔ وہ اپنے خفیہ اڈے میں اور گھر جانے کے لیے اٹھنے والا ہے، وہی جائیں گے۔ کال کر کے میری آمد کا بتا دو۔ جی دادا۔ عظیم دوبارہ رابطہ کرنے لگا۔